अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूं सईदा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब, और इनके साथ हम बात करना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में कौन से नए इक़दाम किए हैं इस मिनिस्ट्री को, इससे मुतल्लिका इदारों को फ़ाल करने के हवाले से, और ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहते हैं दुनिया में रहते हैं, लेकिन माजी में इस शोबे को बड़ा नज़रअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत की इस हवाले से तरजीहात और इकदाम क्या आते हैं इस शोबे की तरक्की के हवाले? देखें, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को बिल्कुल एक ऐसा मिनिस्ट्री समझी जाती थी जिसका कि कोई ख़ास इन्फ्लुएंस था ही नहीं, ना उसने अपने आप को ना ऐसी लीडरशिप मिली जिससे कि वो इस मिनिस्ट्री का, जो कि और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, बल्कि बाज़ मुल्कों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है जो साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर होता है। अब ये हुकूमत पहली दफ़ा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विज़न था कि देखें, हम इस मुल्क में अगर हमने तरक्की करनी है, इस मुल्क में अगर हमने सोशो इकनॉमिक दोनों साइड्स पे हमने अगर तरक्की करनी है, तो वो उसमें हमें दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा, हमने टेक्नोलॉजी को रास्ता देना होगा। और उसका पहले आपने मैनिफेस्टेशन देखी कि EVM जो कि एक सिंबलाइज करती है पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, वो सबसे जो हमारी मिनिस्ट्री का जो पहला टास्क मुझे दिया गया वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो यही था कि इवॉल्व करें एक इंडिजिनस प्रोटोटाइप जिसको कि हम नमूना बना के, और हम अपनी जो इलेक्शन है जो कि हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए, और उससे EVM से बेहतर हो नहीं सकता कि हम टेक्नोलॉजी को रास्ता दें। उस पर हम कार बन रहे, और 3 महीने के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 अप्रैल को हमें ये टारगेट मिला था, और 15 जुलाई को हमने उसकी प्रेजेंटेशन अवाम में, मीडिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, पार्लियामेंट को, सबको हमने ये प्रेजेंटेशन दी कि ये बाइक हकीकत बन गई है। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे कायल हो गया है कि उन्होंने कानून साजी के बाद इलेक्शन को जो है, आने वाले जो आपके जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं इस्लामाबाद में और इवन इंशाल्लाह पंजाब में भी, वो जो है तो EVM के थ्रू मुनक्किद होंगे। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की पहली कामयाबी है। दूसरा ये कि हम, प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि हमने अगर एक तरक्की करनी है, हमें टेक्सटाइल पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अब मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता ये, तो हमने ऐसी अपनी डाइवर्सिफाई करनी है अपनी इकोनॉमी को इनोवेशन के ज़रिए, कि इसमें हम दुनिया में अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अपने स्टार्टअप्स, जो लोकल स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए हमें एक पूरी एक कैंपेन करनी चाहिए जो कि किस्म का पूरा जहाद है। मैं ये समझता हूँ कि हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और IT इंजीनियर्स की, कि हम ये, बिकॉज ये हाई वैल्यू चीज़ें हैं। सही। और इसमें हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बोथ लोकली, देखें हमारा जो मानना है वो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि उनका मायार ज़िंदगी वो बुलंद होना चाहिए, चाहे वो मायारी अशिया की सूरत में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर साइड पे हो, किसी भी साइड पे हो, उसमें जो है तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इनोवेशन करनी है। उससे ज़रा मुबादला भी आएगा, और कौम का मसलन हमने अपनी मिनिस्ट्री में 2 काम किए जो इस एस्पेक्ट को कवर करते हैं। एक तो ये था कि हमने जो मसलन कंजर्वेशन की तरफ गए, कि जिस तरह आपके जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि हम इतनी बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी ने काम भी पहले नहीं किया था, कि हमने सिर्फ पंखों की टेक्नोलॉजी चेंज करके सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के हमने 3400 मेगावाट बिजली बचाने का, जो अगले पंखे आएंगे अगले सीज़न में इंशाल्लाह, वो आपकी मुल्क को ये 3400 मेगावाट जो कि आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और कई चीज़ों में, और आवाम को भी फ़ायदा, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको जिनका मायार भी होगा और वो कम खर्च भी होंगे। सर, EVM के हवाले से आपने बात की है, अगले लोकल इलेक्शंस में भी आप उसकी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन में भी उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अखराजात के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कितना कॉस्टली होगा, क्या ये, और फिर इनकी खरीदारी और बाकी जो तमाम तर मराहिल हैं वो किस मराहिल में हैं? देखें,
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد قانون بنا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے مطابق اپنی تیاریاں شروع کی. جہاں تک کہ کاسٹ کا تعلق ہے وہ اس لحاظ سے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب بناتے ہیں، کب آپ RFP فلوٹ کرتے ہیں. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فیکٹس اور فگر سے بڑی فگرز آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 400 ارب ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے 500 ارب ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے 300 ارب ہوگا. یہ ساری مطلب ہے کہ اس پہ مفروضے پہ کسی حد تک بدنیتی میں کچھ کیسز میں یہ وہ ہے. آپ کے جو پولنگ سٹیشن 2018 میں تھے وہ 86,500 تھے. ہر پولنگ سٹیشن میں 3 پولنگ بوتھس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ زیادہ ووٹ رجسٹر ہوئے ہیں، پاپولیشن بڑی ہے ہماری، تو 1 لاکھ کے قریب ہم نے ایک مفروضے پہ کہ 1 لاکھ کے قریب پولنگ سٹیشنز ہوں گے، یعنی 15% سے 20% زیادہ. اگر 1 لاکھ کو ہم لے لیں تو ہمارا میتھمیٹکس بھی آسان ہو جاتا ہے، کیلکولیشن بھی آسان ہو جاتی ہے. 3 پولنگ سٹیشن 1 لاکھ یعنی کہ 3 لاکھ ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے، یعنی ایک کانسٹیچوئنسی نہیں، ایک سیٹ کے لیے، یعنی نیشنل اسمبلی کی، ٹھیک ہے. پھر جو 3 پولنگ سٹیشنز ہیں تو 3 لاکھ ہوئی، یہ ہوئی نیشنل اسمبلی کی. اور اسی طرح پروونشل اسمبلی کی، بیکاز ایک دن ہی ہوتے ہیں، تو 6 لاکھ مشینیں ہوئیں. آپ کا ایوریج، کیونکہ دیکھیں جتنی آپ دیر کریں گے تو جو ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، پہلے یہ کہ 50 ارب کے قریب تھی، اب چونکہ ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اس قسم کی، وہ ہے کہ یہ جس دن فائنل ہوں گے اس دن کیا ریٹس ہوں گے. لیکن ابھی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 60 سے 62 ارب روپے مشینز پہ خرچ آئے گا. اور جو آپ کا جو پرانا الیکشن ہے جو کہ مینول ہوتا تھا، اس پہ پچھلے 2018 کی الیکشن میں کوئی 27.5 ارب روپے خرچ ہوا تھا. اور یہ وہ الیکشنز ہیں، یہ وہ مشینیں ہیں جس میں کہ آپ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈسپوزیبل ہیں کہ ایک دفعہ استعمال کیا اور پھینک دیا. اس پہ آپ دوسرے الیکشنز بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوکل باڈیز کے الیکشنز بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ اور جو بار کاؤنسلز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ الیکشنز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے قیمت جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرتی ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کوئی کہتا ہے 300 ارب اور کوئی کہتا ہے 400 ارب، یہ جو ہے تو بالکل ایک کہانیاں ہیں، مبالغے ہیں، اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. سر اگلے جنرل الیکشن بھی دیکھیں اور اگر ہم ابھی جو پنجاب کے الیکشن بھی دیکھیں، اوور آل اگر ہم پاپولیشن دیکھیں تو 33 ملین کے قریب یہ ہیں، 10 ملین ہمارے اوورسیز بھی ہیں. کیا اگلے جنرل الیکشن تک ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ان مشینوں کو استعمال کرنے کے لیے یقیناً کچھ ٹریننگز کی بھی ضرورت ہوگی، ان کو انسٹالیشن کے لیے بھی کچھ کام، تو کیا ہم اگلے جنرل الیکشن تک اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کو فلوٹ کر سکیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے. اب یہ بات اس پہ ہوگی کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ انشاءاللہ ہوگا. آپ کی کمٹمنٹ ہو. اب 3 مہینے میں ہم نے نہیں بنا دی، ہماری کمٹمنٹ تھی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. 3 مہینے میں زیرو سے، اسکریچ سے ہم نے ایک ایسا پروٹوٹائپ بنا دیا جس پہ کہ الحمدللہ ابھی کتنے 5 مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے ہر جگہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا. ہم نے خود لائیو ڈیمانسٹریشنز دیں، میڈیا میں دیں، پارلیمنٹ میں دیں، اسمبلیز میں دیں، چیمبرز آف کامرس میں دیے، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز، سب کراس سیکشن کو ہم نے ڈیمانسٹریشن دی. الحمدللہ فلالس ہی، کسی جگہ پہ ہمیں نہ الحمدللہ امبیرسمنٹ ہوئی، نہ کسی جگہ پہ کوئی مشین. تو دیکھیں اب آپ نے تو یہ ہے کہ یہ آپ نے جانا ہے ادھر. اب جو بیچ میں جو آتے ہیں آبسٹیکلز بھی آئیں گے، ایک چیلنج بھی ہے، لیکن کہ یہ چیلنج ہم اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے، ایڈریس نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے. ہم بالکل ہر لحاظ سے اس کو یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کی ٹریننگ بھی ہو جائے. اب دیکھیں ٹریننگ پروسیس تو ابھی شروع ہو جائے گا جب ہم لوکل باڈیز کے لیے، اور ٹیسٹ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. لوکل باڈیز میں استعمال سے یہ تو چیز طے ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ چیز بالکل لائیو میچ میں یہ بالکل کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. سر ہیمپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلی پروڈکشن نیشنل ایگریکلچر یونیورسٹی روات میں جو ہے وہ جی ہے، اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، نیشنل ہیمپ پالیسی جو ہم بنائی گئی ہے، اور یہ ہماری ایکسپورٹس کو کتنا بینیفٹ دے سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ جس طرح ہم نے یہ ایک منسٹری میں ایک پیراڈائم شفٹ کیا، وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ریسرچ بہت ہوتی ہے لیکن ریسرچ کا عملی کوئی پروڈکٹ ہمیں نہیں ملتا. تو
تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم صرف اس ریسرچ کو اہمیت دیں گے جو کہ ایک ایکچوئل ٹرانسلیٹ ہو سکے کسی پروڈکٹ میں اور اس سے فائدہ ہو سکے. یعنی ریسرچ برائے ریسرچ تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, وہ ایک لمبی علیحدہ ایک بحث ہے. ہیمپ پالیسی جب ہم نے اس کو تشکیل دیا, اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, خاص طور پہ فارما کے سیکٹر میں, ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں, اور اکیڈمیز, لیبارٹریز, ان سب کو بٹھا کے ہم نے ان سے مشورے لیے, ان کا جتنے بھی وہ تھے وہ ہم نے ان پٹ اس میں فیکٹر ان کیا اور ہم نے ایک پالیسی بنا دیا. پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اب پالیسی جو ہے کیبنٹ میں ہم نے بھیج دی ہے, انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے میں وہ آ جائے گی. اس سے ہوگا یہ کہ ایک ایسی فصل جو کہ غلط طریقے میں استعمال ہوتی تھی, اب اس کے ہم نے پورے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں کہ کون سا سیڈ ہوگا, اس میں جو ٹی سی ایچ ویلیو کتنی ہوگی, اور اس کو کن طریقوں سے اور کون لوگ لائسنسز کے تھرو. لائسنسنگ میں بھی بڑی ڈیو ڈیلیجنس ہوگی کہ ہر ایک کو نہیں دے دیا جائے گا, اور اس کو نان ٹرانسفریبل بنایا ہم نے کہ کوئی یہ نہیں ہو کہ لوگ لائسنسز بیچ رہے ہوں. اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی کر دیا کہ اس کی ایک شیلف لائف رکھی ہے کہ 2 سال میں اگر کسی نے یہ پریکٹیکلی اس کو نہ استعمال کیا, اس فیسلٹی کو, وہ لائسنس جو ہے تو کینسل ہو جائے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ پہلے دن سے ہی جو ہے نا لوگ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس سے ہمارے جو فارما سائڈ ہے اس میں بڑی دوائیوں میں یہ استعمال ہوتی ہے, پین ریلیورز میں, کینسر کی, اور بڑے پروڈکٹس ہیں, کاسمیٹکس میں, پیپر میں, کئی چیزوں میں. پھر جو 1-2 ہیں, ایک ہے میڈیسینل اور دوسرا ہے انڈسٹریل. انڈسٹریل میں جو ہے تو آپ کی جو وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں, اس پہ بہت فرق پڑے گا. اس کا جو فائبر ہے وہ کاٹن کو ایک نہ صرف ریپلیس کرے گا یا سبسٹیچیوٹ کرے گا یا کمپلیمنٹ کرے گا, اس سے جو ہے نا آپ کو ایک ایڈیشنل, جو کہ اس وقت آپ امپورٹ کر رہے تھے چائنا وغیرہ سے, آپ امپورٹ کر رہے تھے جو انڈسٹریل ہیمپ ہے, وہ ہم خود کفیل بھی ہو جائیں گے. تو امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہو جائے گی اور ہماری ایکسپورٹس بھی چلی جائیں گی کہ ہماری جو میڈیسل سائڈ ہے اس کی بھی امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی اور ایکسپورٹ. تو اس کا ٹوٹل ان شارٹ رن تقریباً $5 ارب کا آپ کو ایڈیشنل ایک وہ ملے گا. اچھا سر, جب ہم الیکٹرانکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر الیکٹرانکس جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے, اور ہمارے پاس ایک ادارہ بھی موجود ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس. اس ادارے کو فعال کرنے اور ہماری لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے الیکٹرانکس اس کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کیا ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ ہماری جو انجینئرنگ یا الیکٹرانکس فیلڈ میں ہماری جو ہے وہ 1% سے 2% میکسیمم ہے ایکسپورٹ کنٹریبیوشن. جبکہ آپ ویتنام کو دیکھیں تو ان کے ایکسپورٹس جو کہ بالکل 1996 میں ہمارے برابر تھے, یعنی $7-8 ارب تھے, اب وہ پہنچ گئے ہیں $216 ارب پہ, کیونکہ انہوں نے اپنا جو انجینئرنگ گڈس کا جو وہ تھا جس میں ظاہر ہے الیکٹرانکس میجر وہ ہے, وہ انہوں نے کمپوننٹ میں کام کرنا شروع کیا اور آج وہ $216 ارب کی وہ کرتے ہیں. اب ہم نے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے جو کہ ہمیشہ ایک ایسا ایک مردہ سا ادارہ تھا, اس میں ہم نے نئی جان ڈالی ہے. وہ ہم نے جو لیڈرشپ لانے کے لیے, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو لانے کے لیے آپ کو کچھ تنخواہیں بھی بہتر دینی پڑتی ہیں. تو ہم نے اس میں ایک پروسیس کو فالو کیا. ہمیں کوئی 2-3 مہینے لگے کہ ہم اس کے لیے MP1 کے کیڈر کے لوگ لا سکیں, کہ ہم مارکیٹ سے لوگ کمپیٹنٹ لوگ اٹھا سکیں. ان کو ہم نے انٹرویو پچھلے ہفتے ہی کر لیا ہے اور تقریباً سلیکشن بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ 1 مہینے میں وہاں پہ وہ اپنا اسیوم بھی کر رہیں گے. اب وہ جو ادارہ ہے وہ ہماری جو الیکٹرانک کی دنیا میں جو ہمارا جو ایک ہمارے امیج ہے, یا وہ ہماری جو ایک خواب ہیں, جو ہمارے جو خواہشیں ہیں جو بھی اس ملک کے لیے, وہ اس میں پورا ہو سکیں گی. بیکاز ادھر جو ہے تو ہم اپنی ایک اسی کے ساتھ ایک ڈف ٹیل کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ جس کو کہ ہم نام دے رہے ہیں ٹیک سونامی کا. اس میں ہم ٹیک کمپنیز کو, اسٹارٹ اپس کو ہم ادھر وہ کریں گے. ہم جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ اپنے ہدف اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ پہلے طور پہ ایز اے لو ہینگنگ فروٹ ہم ان چیزوں کو ہم بنائیں گے کہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو سکے. پھر جب یہ کلچر بن جاتا ہے تو پھر اس میں انوویشن بھی آ جاتی ہے, اس میں بیسٹ لوگ بھی آ سکتے ہیں, ینگسٹرز ہیں,
ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ آئیں گی, اپنے ادھر دفاتر کھولیں گی, ہم ان کو پورا انفراسٹرکچر مہیا کریں گے, فائنینشیل ہیلپ میں ان کو بہت زبردست قسم کی فیسلٹیز دیں گے, جو کہ ہمارے سائنس ٹیکنالوجی زونز کا جو ایک جو وہ ہیں سہولیات ہیں وہ ہم ان کو دیں گے. تو اس سے ہم ایک پورا ایک ٹیک سونامی جس طرح کے ورڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم اگلے سال میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایک سال میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ NIE نہ صرف فائنینشیلی وہ ہوگا, سیلف سسٹینیبل ہوگا, یعنی حکومت سے پیسے نہیں چاہیے, خود وہ کرے گا, اور تقریباً 1 ارب سے 2 ارب روپے کی وہ انکم بھی جنریٹ کرے گا. درست. سر ابھی آپ نے بات کیا نیو اسٹارٹ اپس کے حوالے سے, انٹرپرینیورشپ کلچر یا جو نیو اسٹارٹ اپس ہیں ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں یا اس طرح کی فیلڈز میں کم لوگ آتے ہیں, چھوٹے اسمال بزنسز میں زیادہ جاتے ہیں. ان کو انکریج کرنے کے حوالے سے اور اس طرح کی سکلز کو دینے کے حوالے سے منسٹری کا کوئی ایم اینڈ آبجیکٹو ہے آپ کی؟ دیکھیں, ہمارا کام ہی R&D کا ہے, بنیادی کام ہے ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں جو ہماری مختلف یونیورسٹیز ہیں, 3 یونیورسٹیز ہیں, ایک ہے ہماری نیو ٹیک ہے, ایک نسٹ ہے, اور ایک کامسیٹس ہے. اب جو نیو ٹیک ہے وہ نسبتاً نئی ہے, لیکن اس میں اس چیز میں آپ کے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح وہ ٹیکنیشینز, کس طرح سے وہ انجینئرز تیار کریں گے. تو یہ تینوں یونیورسٹیز بالخصوص نسٹ یونیورسٹی اور نیو ٹیک یونیورسٹی یہ اس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں کہ ہم نے اپنے ملک میں نہ صرف انجینئرز پیدا کرنے ہیں اچھے, بلکہ ہم نے اچھے ٹاپ کلاس کے ٹیکنیشینز بھی ہم نے وہ کرنے ہیں. بیکاز اصل چیز ہے کہ ہمارے پاس, مجھے اگر پوچھیں تو ایک ایوریج انجینئر سے زیادہ افضل جو ہے وہ ایک ٹاپ کلاس کا ٹیکنیشین ہے. اور اسی طرح ہم ان کو, ان کی جو سروس ہے اس میں بھی ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بھی ہم اوپر لا سکیں, اور کس طرح سے ان کے جو پے اسکیلز وغیرہ ہیں وہ بھی کس طرح, اور پروموشنز کس طرح سے وہ لنک کی جائیں آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس. صحیح. سر آٹومیشن کے حوالے سے بڑا کام ہے منسٹری کر رہی ہے, اس کے حوالے سے میں کچھ بتائیں کہ وہ کہاں تک پروسیس پہنچے ہیں, اور پلس اسٹیم پروجیکٹ جو ہے وہ منسٹری کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, تھوڑی سی اگر ہمیں اس کے حوالے سے اپڈیٹس دے دیں. دیکھیں, آٹومیشن تو بہت ہی اہم ہے, یہ اس وقت وہ ہے. ہم بنیادی طور پہ کر رہے ہیں, ہمارا ایک ادارہ ہے پیسٹک, اور ہمارا دوسرا ادارہ ہے PCSIR. ہم اپنی منسٹری میں اس بات کا بڑا ہی فرم بلیور رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر کسی چیز کا پرابلم ہے وہ ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا نہیں ہوتا. تو ہم پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, پورے اپنے ملک کی جتنی بھی ہماری سائنٹیفک ریسرچ ساری چیزیں جو بھی ہیں, اور جتنا بھی ڈیٹا ہم اویل کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایک ریپوزیٹری بنا رہے ہیں اس کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیم کا تعلق ہے, تو اسٹیم پروگرام کو ہم نے ایک ایسے شفاف طریقے سے ڈیزائن کیا ہے جس میں کہ ہم نے جو بورڈز تھے پاکستان میں, جتنے بھی بورڈز ہیں انٹرمیڈیٹ کے اور سیکنڈری کے, وہ ہم نے ان سے ڈیٹا مانگا کہ اپنے ٹاپ کے 10 اسکولوں کے ریزلٹس ہمیں بھیجیں پچھلے 3 سال کے نتائج کی بنیاد پر. اس میں سے ہم نے چوز کیے 400 اسکول ہیں, اور ہم وہ لیبارٹریز, وہ فیب لیبس, وہ ساری چیزیں ہم ان میں دیں گے. ان کے ٹیچرز کو ہم ٹرین کریں گے, جو لیبارٹری اسسٹنٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں گے, جس سے کہ ایک ملک میں ایک رجحان آئے جس میں کہ اسٹیم جو ہے, جو کہ سائنس, ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس ہے. اب یہ ایک پروگرام ہے جو کہ ہم پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ آلریڈی ہم نے اس کو گراؤنڈ پہ ہم نے اتار دیا ہے. الحمدللہ ہم نے شروع میں یہ 50 اسکولوں میں یہ چیز شروع کر دی ہے. جو بھی اس میں ٹیچنگ پرابلم آئیں گے وہ ہم اس کو نکال کر اور پورے گراؤنڈ میں ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. پھر جو ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک ساتھ ہی ساتھ میں اگلے آنے والے PhD پہ ہم ایک اور پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں, بیکاز یہ ایک رجحان بھی ہے کہ اب اس میں سے صرف سائنس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں, اس کو STEM کی جگہ STEAM بنا رہے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس, کہ ایک بڑی ویل راؤنڈڈ سی پرسنالٹی اور اسٹوڈنٹ. اور ہم وہ اس کو پرائمری لیول سے شروع کر رہے ہیں, بیکاز جو بچے کی جو وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس عمر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم اس کو پرائمری لیول سے شروع کرنے کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی ہیلپ سیکھ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمارے اگلے آنے والے فائنینشیل ایئر میں اس کے لیے ایک خاطر خواہ بجٹ ہوگا, اور اس کو بھی ہم کریں گے کہ ہم نے یہ جو ہے سیڈنگ جو ہے نا, یہ ہم نے پرائمری لیول سے کرنی ہے. سر حلال کے حوالے سے پوری دنیا میں بڑی مارکیٹ موجود ہے. پاکستان اسلامک ملک ہونے کے حوالے سے بڑا اپنا وہاں پہ اپنا شیئر لے سکتا ہے, اگنور کیا گیا اب تک.
ابھی آپ کی منسٹری نے آگے اس کو تھوڑا فعال کیا حلال اتھارٹی کو بھی، اور اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا فنکشنل کر لیں، اس کے اوپر کام کریں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنا کتنا شیئر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت زبردست. دیکھیں پاکستان حلال اتھارٹی 2016 میں بنی تھی، لیکن کاغذوں میں ان کا ایک وہ جی ایم تھا، بس وہ اخبار پڑھتا رہتا تھا. تو میں نے کہا یہ اتنی اہم ادارہ ہے، اور اس کے لیے بہرحال کی جی سروس رولز نہیں بنے ہوئے، رولز آف وہ نہیں بنے ہوئے. اس کو جناب ہم نے فاسٹ فارورڈ کر کے، اور میں یہاں پہ یہ موقع لیتا ہوں اپنے سیکرٹری اختر نذیر کو خراج تحسین پیش کرنے میں کہ انہوں نے دن رات میرے ساتھ مل کے اس پوری پروجیکٹس کو آگے بڑھایا، اور ہم نے الحمدللہ پاکستان حلال اتھارٹی کو اب فنکشنل کر دیا ہے. اب ہم اس میں سب وہ چیزیں آ گئی ہیں، وہ ہائرنگ پروسیسز بھی اسٹریم لائن ہو گئے ہیں، لوگ ہائر بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو تقریباً 500 سے 700 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جتنے اسلامی ملک ہیں جو کہ 54 کے قریب ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے اسٹینڈرڈز کو ہارمونائز کریں تاکہ ہم میوچولی ایکسپورٹ امپورٹ کر سکیں. اور حلال فوڈ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گوشت ہوتا ہے، یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، کاسمیٹکس ہے، کئی چیزوں پہ یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی 600 سے 700 ارب ڈالر کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایز اے فرسٹ وہ ہمیں 1 سے 2% ہمیں اس میں اپنا شیئر لینا چاہیے. درست. سر PCRWR کے حوالے سے کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر منسٹری کے کیا اپڈیٹس ہیں، اور وہ پروجیکٹ اس کی اہمیت کیا ہے اس وقت میں کہ جب کلین ڈرنکنگ واٹر ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے؟ دیکھیں PCRWR ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ اتنا اہم ترین ادارہ ہے، لیکن شاید وہ کام نہیں کر رہا جو کہ وہ نتائج نہیں دے رہا جو کہ اس کو دینے چاہیے. میری پوری کوشش ہے کہ ان کو یہاں پہ اب اسلام آباد میں نے آتے ساتھ ہی ان کو ایک پروجیکٹ دیا کہ بھئی آپ اپنا عمل، صرف تحقیق کافی نہیں ہے، عمل بھی چاہیے ہمیں، اور وہ جس میں عمل نہیں ہو وہ تحقیق کسی کام کی نہیں ہے. تو ہم نے ادھر واٹر کنزرویشن کے لیے کہ یہاں پہ جتنے ایکویفرس ہیں، جو واٹر لیول ہے اس کو ایٹ لیسٹ مینٹین کرنے کے لیے طریقے بنائے جائیں اور پروجیکٹس کیے جائیں. تو ہم نے CDA کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کیا ہے جو کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ایکویفرز ہیں ان کو ریچارج کرنے کے لیے وہ اپنا پروجیکٹ رواں دواں ہے، اور وہ جو ہے تو کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے سال. اس سے موجودہ حکومت نے کا یا جو موجودہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا ایک بہت اہم انیشیٹو ہے کہ فرسٹ ایور سائنس ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی سال میں. یہ بڑی اہمیت کا حامل ایک ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا بنیادی خیال کیا ہے، کس وجہ سے یہ ایکسپو منعقد کی جا رہی ہے، اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے رسپانس کیا آ رہا ہے عوام کی طرف سے اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسپو کا خیال مجھے اس دن آیا جب مجھے بتایا گیا کہ انٹرنیشنل ڈے آف سائنس منایا جا رہا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو ہم بھی منائیں، لیکن ذرا بڑے طریقے سے منائیں. تو وہاں پہ پھر ہم نے یہ ٹارگٹ کیا، اور میری ٹیم سارے مل کے، ہمارا ادھر ایک بڑی زبردست ٹیم بن گئی ہے جس میں کہ ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، سیکٹری سے لے کے اور نیچے سب تک. ہماری اپنی میڈیا ٹیم ہے الحمدللہ جو کہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو پاکستان کے عوام، ہم دیکھیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کی پہلی ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، وہ خوش رہیں، وہ آسودہ رہیں، وہ خوشحال رہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے. اس کے ساتھ میں اگر جب آپ کریں گے تو انٹرنیشنلی بھی بڑا اچھا امیج جائے گا کہ پاکستان میں آپ سائنس ٹیکنالوجی، بیکاز ہمارے اسٹرینتھس ہیں، ہماری جو ینگسٹرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ ایک انعام دیا ہے ہمیں، جس سے کہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، جس میں کہ یہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، انوویشن کر رہے ہیں، سافٹ ویئر میں ہیں، چپ ڈیزائننگ میں کورسز اب ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک پروسیس انڈر وے ہے، یہ ایک ریولوشن میں اسے کہوں گا سائنس ٹیکنالوجی انوویشن کی طرف اب یہ شروع ہو چکا ہے اس میں، اور یہی مستقبل ہے پاکستان کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس ملک کی پوری جو ایک تھنکنگ ہے اس کو چینج کریں، اور جو بھی لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملے کہ وہ اپنی مصنوعات، اپنی انوویشنز کو، اپنی ٹیکنالوجی کو شو کیس کر سکے تاکہ سارے دنیا اس کو دیکھے. جو انٹر لنکیج ہے ان کی نیٹ ورکنگ ہو، ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی بزنس میں اور اپنی ٹیکنالوجی میں.
اور پھر جو سب سے آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، تو یہ تو 2829 کو ایک ہے بڑے میسو لیول پہ ہے، یہاں پہ پاک چائنا سینٹر پہ، فرینڈشپ سینٹر پہ ہے، بڑے لیول پہ کیا ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کیا ہے. ہمارے پاس جتنے رسپانس کیا رہا ہے؟ بہت زبردست آ رہا ہے. ہمارے 80% جو ہے تو جو سٹالز ہیں آلریڈی بک ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم نے ایڈ کل دیا ہے تو 15 تاریخ تک آخر رکھا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ایک دو چیزیں اور میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی انوویشن کے کلچر کو فروغ دینا، خاص طور پہ بچوں کے لیول پہ، اس کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل بھی ہمارے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کو کیا ہے. اور انشاءاللہ اب بچوں کو بجائے یہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے ایک باقاعدہ خان اکیڈمی لیول کی ہم نے ایک وہ ہے، اس میں ڈاکیومنٹریز بھی ہوں گی، اس میں جو کنٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اسی اسٹیم کا، اسٹیم کا، یہ ساری چیزوں پہ ہم اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہم نے شروع کیا ہے. پھر اس کے آخر میں، سب سے آخر میں، کہ ہم نے یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں اس کو ایک اسٹرکچر دینے کے لیے ہم نے جو 1984 میں پہلی پالیسی بنی تھی، سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی، 1984 میں بنی تھی، وہ بھی فیل رہی. 2009 میں بنی، وہ بھی فیل رہی. اب ہم نے بنائی ہے 2021 میں نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی، جو کہ کل الحمدللہ کیبنٹ میں پیش ہو رہی ہے. اس کا مقصد اوروں پہلے انالائز ہم نے کیا کہ وہ کیوں فیل ہوئیں، پالیسیز اچھی تھیں، بری تھیں، لیکن فیل کیوں ہوئیں. اس کا وجہ یہ تھا کہ کوئی ایکشن پلان نہیں تھا. وہ پالیسی کو تو آپ ایکشن پالیسی بتاتے خود تو کچھ نہیں کرتی ہے، آپ جب تک ایکشن پلان نہیں ہوگا، چیزیں اسی کے ساتھ جڑیں گی نہیں تو فیل ہوگی. ہم نے ان سارے انیشیٹوز کو، اور ساتھ میں ہم نے ایک ایکشن پلان بھی پیرللی بنایا. وہ ایکشن پلان ہوگا جو کہ بالکل اس پالیسی کے جو 62 کے قریب جو پالیسی وہ ہیں میجرز ہیں، ان کو ہم نے ڈو ٹیل کرنا ہے ود ایکشن. گراؤنڈ لیول پہ ہر چیز اس کے مطابقت سے ہوگی. جس سے کہ ایک اور بھی اہم چیز کی ہے کہ ہم نے سول اور ڈیفنس میں جو ایک قربت لے آئے ہیں، کہ جس سے کہ ان کا ریسرچ اور ہمارے ریسرچ میں اوور لیپنگ نہ ہو، اور ان کی ریسرچ ڈیولپمنٹ سے ہم بینیفٹ کر سکیں اور ہمارے اس سے وہ بینیفٹ کر سکیں. تو یہ فاصلہ بھی ہم نے ان کو بھی جوڑ دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مختصر اس میں نے آپ کو بتائیں. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں سائنس کی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، تو آج کے دور میں جب تک ہم اس ایک شعبے کو توجہ نہیں دیں گے، جب تک ہم اس ایک شعبے میں ترقی نہیں کریں گے، یقیناً جو ایک الٹیمیٹ ترقی کا خواب ہے، جو ڈیولپمنٹ کا خواب ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج ہماری زندگی کا ہر جو چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کرنا ہے، تو یقیناً ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی. اس کے حوالے سے نئی جو جدتیں ہیں، نئی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی انٹروڈیوس جو دنیا بھر میں ہو چکے ہیں انہیں ہمیں اپنانا بھی ہوگا. اور اس حوالے سے موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں، موجودہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں، اس کے حوالے سے سینیٹر شبلی فراز نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور ہمیں بتایا ہے. امید ہے کہ اس قسم کے اقدامات، اس قسم کے جو سٹیپس ہیں وہ آگے بھی جاری رہیں گے، اور یہ شعبہ جو انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اس میں ہم مزید ترقی کر سکیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.